सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। सोलर पैनल्स की दरामद और मुकामी सेल्स टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए रख रही है। मजमूई खसारा जो इस साल GDP का 8.6% है, इसमें बतदरीज कमी लाई जाएगी। मुल्क की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़रूरी मशीनरी पे कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए की रकम मुहैया की गई है। मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई। हम जल्द गैस के नए नरखों का ऐलान करेंगे। मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़्तिसाद पर फराहम किए जाएंगे। नेशनल यूथ कमीशन के क़याम अमल में लाया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रकम को बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। टारगेट सब्सिडी 699 अरब रुपए रखी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आज बजट पेश कर दिया गया। इत्तेहादी जमातों की मखलूत हुकूमत का ये पहला बजट था। बजट तकरीर वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने की। इस तकरीर में जहां उन्होंने वफाकी बजट पेश किया, वहीं पिछली हुकूमत को पाकिस्तान की मुआशी नाकामियों का जिम्मेदार करार दिया। उनका यह कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत मुसलसल 4.25 साल तक अवाम से न जाने किस चीज का बदला लेती रही। मुआशी तरक्की रुक गई, रुपए की कदर में बेतहाशा कमी हुई। एक ना तजुर्बेकार टीम से हर साल एक नया आदमी बजट पेश करता रहा और हुकूमत की मुआशी पॉलिसी भी बदल जाती थी। उन्होंने आलमी बरादरी और आलमी मालियाती इदारों के सामने भी इन्होंने बार बार मौक़िफ़ बदलने की आदत अपनाई। ऐसे इक़दाम करने से गुरेज करते रहे जिनसे मईशत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाई जा सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम बड़ी आसानी से इन तब्दीलियों को आइंदा हुकूमत पर डाल सकते थे, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान था और हमने मुश्किल फैसले करने शुरू किए और कौमी मफाद को अपने सियासी मफाद पर तरजीह दी। बजट पेश करते हुए जो उन्होंने आदाद शुमार दी, उन्होंने कहा कि ये 9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट है। इसके जो अहम खदोखाल हैं वो अब सामने आ गए हैं। टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो 7,004 अरब रखा गया है। मुख्तलिफ मदों में जो है वो कुछ छूट भी दी गई है, जिनमें अस्पताल पर टैक्स छूट है, ज़रूरी आलात और अजनास पर आयद सेल्स टैक्स जो है वो उसको खत्म करने का ऐलान किया है। सोलर पैनल की दरामद पर जो है वो सेल्स टैक्स खत्म करने का ऐलान किया है। 1 लाख माहाना तनख्वाह तक जो है वो टैक्स जो है वो खत्म किया गया है। बचत स्कीमें जो हैं उन पर बचत स्कीमों पर टैक्स में जो है वो कमी की गई है, लेकिन कुछ टैक्सेस जो है वो बढ़ाए भी गए हैं। 2.5 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी के किराए पर जो है वो 1% से टैक्स आयद किया गया। गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा हुआ है। बिजली पर सब्सिडी दी गई है 570 अरब की। फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स के अंदर जो है वो कमी हुई है। और फिर बहुत जो कराची का जो K4 मंसूबा उसके लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड से रकम बाहर भेजने पर भी जो है वो टैक्स आयद किया गया है। अब ये बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं, लेकिन अहम सवाल वही है कि क्या ये बजट अवामी बजट है? क्या इसमें इस बजट के बाद जो हालात होंगे, जो मुआशी हालात जो रुख इख्तियार करेंगे, क्या आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा? मुआशी ढांचे में जो बेहतरी का दावा है जो ये हुकूमत कर रही है, क्या ये दुरुस्त साबित होगा? और क्या कलील मुद्दती हुकूमत वाकई अपने सियासी मफाद पर अवामी मफाद को तरजीह दे रही है? और फिर ये जो खराबियों का जिम्मेदार साबिका हुकूमत को ठहराया गया है, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? और आदाद शुमार के स्केल में जो हुकूमत बड़े मुआशी बहरान है, क्या उन पर काबू पाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ जो डिबेट के लिए पैनल मौजूद होगा, मैं तारुफ करा देता हूँ। शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBI बाहर मैशियात, हमें जो है वो ज्वाइन करें। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर सलमान शाह साहब एडवाइज़र रह चुके हैं CM के माहिर मुआशियात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब आपका भी। और बिलाल कियानी साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद होंगे। हमारे रिपोर्टर इरशाद अंसारी साहब भी जो है वो हमें थोड़ी देर में जो है वो ज्वाइन करेंगे। कुछ और भी जो है वो लोगों से जो है वो बात होगी, लेकिन शब्बर जैदी साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को, और ख़ास तौर पर जो टैक्स वसूलियों का हदफ है, ये हमारी हुकूमतों के लिए जो है वो चैलेंज रहा है। आप खुद भी जो है वो इस कैपेसिटी में सर्व कर चुके हैं। आपको लगता है ये लॉजिकल है, रियलिस्टिक है, और ये हुकूमतों के लिए हर मर्तबा ये जो है वो बड़ा चैलेंज क्यों होता है?
دیکھیے میری بات ہے، یہ جو بجٹ ہے اس نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف مفتاح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال میں کوئی کام نہیں ہوا اور یہ سب کچھ غلط ہوا، اور جو وہ بجٹ میں پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو پچھلی پالیسیوں سے مختلف ہے. تو انہوں نے یہ خود ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جو 4 سال میں ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا. آپ ابھی آپ ڈسکشن کریں گے، آپ اس کو اور دیکھیں گا، سلمان شاہ صاحب بھی آپ سے بات کریں گے. آپ مجھے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیں جو ان کی پرانی جو پچھلے 4 سال کی پالیسی سے مختلف ہے. تو یہ تو اس گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ 4 سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے پالیسی، ٹیکس پالیسی میں یا فسکل پالیسی میں، وہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے تو پوری اسٹڈی کرنے کے بعد انکم ٹیکس سائٹ پہ، سیل ٹیکس سائٹ پہ مجھے کوئی بھی ایک چیز بھی نظر نہیں آئی جہاں پرانی پالیسیاں انہوں نے غلط ہوں اور جو انہوں نے صحیح کی ہوں. تو یہ صرف ریٹ بڑھانے سے، کہ ریٹ آپ نے بڑھا دیا، ایک خاص ٹیکس لگا دیا، یہ تو کوئی پالیسی چینج نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کی، تو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 6100 یہ گورنمنٹ جو عمران خان کی تھی وہ کر کے گئی ہے ٹیکنیکلی. اچھا، جب 6100 وہ کر کے گئے ہیں اور 17% انفلیشن یہ خود ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، تو 6100 پہ 17% لگائیں کتنے پیسے بنتے ہیں؟ یہ 6100 آپ کہہ رہے ہیں 6100 ارب جو پچھلا ہفتہ نا جو کلیکٹ کر کے گئے. یار میری بات سنو، 6100 لاسٹ ایئر کی کلیکشن ہے نا بھائی. تو 6100 پر 17% لگاؤ، کیا بنا؟ 1000 ایڈ ہو گیا نا، 1000 ایڈ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، تو 7,400 ارب جو ہے وہ ہدف ہے ان کا. تو یہی تو ہدف ہے. فرق کیا ہوا پھر؟ کیا کیا پھر انہوں نے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 6100 کا بجٹ ہے نا جو پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی ہے یا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور 6100 میں 17% کا آپ لگا لو انفلیشن کا ریٹ. تو 6100 پر اگر 17 آپ لگاؤ گے 17% تو 1000 ہو گیا. تو 1000 تقریباً 1000 ہو گیا نا. تو 1000 پلس 6000 کتنا ہوا؟ 7000. تو 7000 کا بجٹ نہیں. تو یہ کیا کھیل ہے؟ بس یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے نا. مجھے تو سمجھ نہیں آئی. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہے اور یہ ایسے ہی کھانا پوری کر کے چلے گئے ہیں. اور ٹھیک ہے، کاغذ بن گیا ہے، اچھی بات ہے. اور یہ تو میں ایک اچھائی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں ہے تو میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں. یہ دور کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ وہ 4 سال غلط کیا، میں اچھا ہو گیا ہوں، یہ تو بیکار کی بات ہے. تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے پاکستانی کے لیے کہ جو پالیسی چل رہی ہیں اور ان کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اچھی بات ہے تو اس کو لے کے چلیں. تو مگر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 100% اس پالیسی کا تسلسل ہے جو پچھلے 4 سال سے چل رہی ہیں. اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ عوام دوست اور یہ بیکار باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. وہ آپ کو لگتا ہے کہ بیانات کی حد تک جو ہے وہ معاملہ ہے. میں ذرا سلمان شاہ صاحب، آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے؟ شبر زید صاحب کی ذرا کچھ آڈیو میں ذرا پرابلم تھا، بٹ آئی ہوپ یو ہیو ہرڈ ہم، کہ یہ وہی تسلسل ہے انہی پالیسیوں کا، اسی ڈائریکشن کا جو پچھلے 4.25 سال کے اندر جو ہے وہ رہی ہے. جی بالکل وہی ہے. اور مجھے تو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک کوئی پروفیشنل فائنانس منسٹر تھے، لیکن انہوں نے بالکل غلط بیانی سے کام لیا، کیونکہ 75% اپنا ٹائم انہوں نے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی. اور شبر زیدی نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے بعد ساری پالیسیز تو وہی بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اسٹرکچرل پرابلم ہے، سب سے بڑا اسٹرکچرل پرابلم پاکستان کا سیکٹر ہے، ہمارا انرجی کا سیکٹر ہے. اور پاور سیکٹر کے تو آرکیٹیکٹ ہی پی ایم ایل این اور پی 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 ہیں. اور حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں جتنا بھی وقت ہمیں مسئلہ ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ تو ہماری آئل امپورٹس کی وجہ سے، جو پاور سیکٹر اس وقت جنریٹ کر رہا ہے، ایل این جی گیس، کولا، آئل، اور ایک جو امپورٹڈ پاور سیکٹر بنایا گیا ہے. حتیٰ کہ جو سی پیک کے بھی پروجیکٹس ہیں اس کو بھی آئی ایم ایف نے کہا کہ ان کو ری نیگوشیٹ کریں، یہ بہت مہنگے ہیں اور یہ آپ کی اکانومی کے لیے نہیں ہے. تو مطلب یہ تو آئی ایم ایف کی ایک ریکوائرمنٹ آ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹس آپ نے
جو ہیں بڑے مہنگے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر آپ اس کی وجہ سے یہ سارے جو سرکولر ڈیٹ بڑے انہوں نے بتایا کہ ہم اتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے اور اب اتنا ہو گیا، تو وہ تو آٹو پائلٹ پہ ہے سرکولر ڈیٹ، کیونکہ آپ نے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں وہ اس کے تحت تو وہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کے عوام جو ہیں وہ اس قیمت پہ تو بجلی خرید ہی نہیں سکتے جس قیمت پہ وہ بن رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پتہ ہے ہمیں کہ یہ شاک جو ہے انرجی شاک ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ہے، انہوں نے بالکل ایکسپلین نہیں کیا کہ آفٹر آل پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ کیا ہے، اور وہ ادھر وقت ضائع کرتے رہے اور اوپر سے پھر وہی کام کیا، وہی ٹیکسز لگائے، اس کا انبار لگایا، یہ نہیں بتایا کہ کیا یہ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل بھی ہے جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے مطابق تو آپ کوئی زیرو ریٹنگ کسی چیز کی کر ہی نہیں سکتے۔ ایک تو ان کا یہ سٹینڈرڈ ہے کہ سیلز ٹیکس ہو یا کوئی اور ٹیکس ہو، کسی کو کوئی آپ ایگزیمپشن نہیں دے سکتے، تو پھر یہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوگا پروگرام، اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہمارے مسئلے کو کیسے حل کرے گا۔ یہ مطلب ایک انہوں نے اوائڈ کی ہے سچویشن کو ٹوٹلی۔ میرا خیال ہے کہ اگر مفتاح صاحب کا چپڑاسی بھی منسٹری آف فائنانس میں ہوگا تو وہ اس قسم کا بجٹ بنا دے گا، کیونکہ وہ پچھلا بجٹ اٹھائے گا اور اس میں یہ نمبر ڈال کے آگے پیش کر دے گا تو ہو جائے گا۔ شاید انہوں نے بجٹ پڑھا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے جو مسئلے ہیں، آپ کا ڈیٹ ایشو ہے بہت بڑا، ری فائنینسنگ آف دا ڈیٹ از اے ہیوج ایشو، آپ کا پاور سیکٹر بہت بڑا ایشو ہے، آپ کی اسٹرکچرل پرابلمز ہیں اس میں، آپ کا بیوروکریسی میں اوور ریگولیشن اور وہ چیزیں بے شمار ہیں۔ آپ نے کسی چیز کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی ڈائریکشن نہیں دی، یہ نہیں بتایا کہ آگے چل کے یہ کیسے ہمارے ملک کو ہمارے مسئلوں سے نجات دلائے گا۔ سو آئی تھنک سلمان شاہ صاحب اور مطلب ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کو بھی وہی لگ رہا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے لیکن کوئی چیز غیر معمولی یا ان یوزول آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ مجھے ایک منٹ دیجیے، میں ذرا کیانی صاحب سے پوچھ لوں۔ کیانی صاحب سر ایک منٹ زیادہ دیجیے گا، میری گزارش ہے۔ اس میں یہ جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز لگائیں، اس سے بہت زیادہ ٹرانزیکشن افیکٹ ہوں گی، اور جو آپ کی پالیسی ہے یہ 5% کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ گروتھ نہیں ملے گی۔ سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ آپ نے ایک طرف دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آسمان پہ چڑھ گئی۔ میں یہ ٹیکسز والے معاملے پر آتا ہوں، لیکن ابھی پہلے بیسک پرنسپل پر ذرا بات ہو جائے۔ میں زیدی صاحب سے بھی ٹیکسز والے ایشو پہ کچھ سوالات ہیں، لیکن کیانی صاحب کیا واقعی کوئی چیز مختلف نہیں ہے؟ نہیں جی، یہ تو بالکل برعکس ہے حقیقت کے، اور ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو بوتھ شبر زیدی صاحب اینڈ سلمان شاہ صاحب، اور میں یہاں پہ ضرور نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یہ پچھلی جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، دونوں ہی اس کے ساتھ افیلیٹڈ رہے ہیں ڈفرینٹ رول۔ سو آئی کین انڈرسٹینڈ اینڈ دیر از این ایلیمنٹ آف اونرشپ آف جو اقدامات تھے، تو یقیناً ایک وہ ایلیمنٹ ہے، جس طرح میرا پی ایم ایل این سے تعلق ہے اور میں حکومتی پالیسیز کا یہاں پہ آپ سے ذکر کروں گا، تو وہ بھی چیز اس میں آتی ہے۔ اور مجھے بڑی ایک عجیب بات لگی اس سے پہلے کہ میں کانٹینٹ میں جاؤں کہ سلمان شاہ صاحب نے اینڈ میں وہ کہا کہ وزیر خزانہ کی چپڑاسی بھی کر لیں، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز این اپروپریٹ کامنٹ ٹو میک۔ نان دا لیس اب ذرا کانٹینٹ پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر آئی تھنک یہ کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں جن حالات کے اندر اس حکومت نے چارج سنبھالا، کس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے پچھلی جان بوجھ کے اور یہ بارودی سرنگ ڈال کے گئی، اور یہ آئی نو یہ ٹرم لگتا ہے کہ اوور یوز ہوگی، بٹ یقین کریں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کا، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوئی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے خود رینیگ کیا، اس کے خلاف خود گئے، جس کی وجہ سے ایک آئی ایم ایف پروگرام بھی اسٹال ہوا۔ انہوں نے ایک سبسڈی اناؤنس کی جو ہم نہیں افورڈ کر سکتے تھے، وہ خسارہ جو انہوں نے 4 ارب کا کرنا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کیا ہوا تھا، وہ 5000 ارب تک چلا گیا تھا، اور فارن ایکسچینج ریزروز کا کرائسس بھی ہو گیا تھا۔ تو ان حالات کے اندر حکومت سنبھالی گئی، اور انہی حالات کے اندر
پھر آپ نے دیکھا کہ مشکل فیصلے لیے گئے، اور اس کے اندر میں میڈیا کو اور سارے اوپینین میکرز کو داد دوں گا کہ ان سب نے اس کو پیٹرول پرائسز کے ایشو کو پولیٹیسائز نہیں کیا، اور اب آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ٹاکس بھی بہتر چل رہی ہیں، اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو کولیشن گورنمنٹ کو ساتھ لے کے گروتھ پرائرٹیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اپنے خسارے کو بھی قابو میں کرنے کی پرائرٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ریفارمز کی بھی آپ نے جو ایک ڈائریکشن دینی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس میں جی میں ایک منٹ آتا ہوں جی شبر صاحب، اب آپ بجٹ پہ خود آ جائیے تو دیکھیے وہ کہتے ہیں جی کوئی اقدامات نہیں کیے، کیا ان سے پوچھیں کہ جس طریقے سے یہ بجٹ شبر صاحب ایک منٹ دیں جی، میں ذرا یہ بات پوری کر لیں، میں پھر آتا ہوں آپ کے پاس۔ کیا یہ کہتے ہیں جی کوئی نئے ریفارمز نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو سیلری کلاس کو جو ریلیف دیا گیا ہے ان مشکل حالات کے باوجود، کیا وہ انہوں نے کیا ہوا تھا؟ کیا یہی تھریش ہولڈ تھے ان کے؟ کیا اسی طرح جو پروڈکٹیو سیکٹرز کے اوپر فوکس زیادہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو فروغ دیا جائے، اور ان پروڈکٹیو سیکٹرز کو کی طرف سے ویلتھ ٹرانسفر کی جائے، ویلتھ ری ڈسٹریبیوشن کی جائے، خسارہ بھی کم کیا جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان پروڈکٹیو سیکٹر سے آپ کنٹینیوٹی ہے نہیں، میں آپ کو نئے اقدامات بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہی اقدامات بتا رہا ہوں۔ یہ تھا کہ 4 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا اور جس کو خرابیوں کا ذمہ دار جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ بیسیکلی اسی کی جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہوتی، تو یہ نئے میجرز نہ ہوتے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سوشل سپینڈنگ بھی انکریز کی جا رہی ہے، خسارہ بھی کم کیا جا رہا ہے۔ پچھلی حکومت میں 2018 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تو 1500 ارب کا آپ کا انٹرسٹ ایکسپینس ہوتا تھا، آج 4000 پہ کرنا پڑا، اس کے باوجود بسپ کی سپینڈنگ میں 100 ارب روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، ہائر ایجوکیشن کی سپینڈنگ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آج جو 40,000 سے کم آمدن والے خاندان ہیں ان سب کو 2000 روپے ماہانہ ڈائریکٹ وہ کیش وصول کرنے کا ایک نمبر 786 پہ میسج کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود کہ ہمارے پاس معاشی مشکلات بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایگریکلچرل سیکٹر کو مراعات دی جا رہی ہیں، ان کو ٹیکس انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، آئی ٹی سیکٹر کو دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ میں بھی ہم کہہ رہے ہیں اسپیشل اکنامک زونز کو ریوائیو کیا جا رہا ہے سی پیک کے انڈر۔ سو دیگر اس طرح کے ہمارے میجرز، اور بنیادی طور پہ دیکھیں اسٹرکچرل ایشوز کا ذکر کیا سلمان شاہ صاحب، میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر کہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں، مگر یہ کہنا کہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، یہ بالکل کیا حکومت کرنا چاہتی ہے اسٹرکچرل ایشوز کو؟ کیونکہ ایک سال تو ظاہری بات ہے، اگر میکسیمم بھی اگر آپ لگائیں تو کیا حکومت اس عرصے میں جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں، سو فار ایگزامپل جو یہ ان پروڈکٹیو سیکٹر کے اوپر فرسٹ ٹائم اس طریقے سے فوکس کیا گیا ہے، ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو یہ ٹیکس لگے 2.5 کروڑ روپیز سے زیادہ ویلیو کی نان ریزیڈینشیل جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر 5% کی رینٹل انکم ڈیم کر کے 1% کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک نئی چیز ہے جو پہلے نہیں کی گئی، اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ کس طرح ہم نے ان پروڈکٹیو سیکٹر سے فوکس کر کے پروڈکٹیو کی طرف جانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہمارے جیسے ملک کی جو ضروریات ہیں، جو آبادی ہے، اس میں اس کی ٹیکس ریونیوز کی اور اس کی ایکسپورٹس کی جو مقدار ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی ہماری ضروریات سے۔ یہ یقیناً ایک اسٹرکچرل ایشو ہماری اکانومی میں ہے کہ جب بھی ہم زیادہ گروتھ اچیو کرتے ہیں تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کرائسس بن جاتا ہے۔ مگر آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ حکومت اب آخری ایک سال میں ذرا ابھی شبر زیدی صاحب سے ذرا پوچھ لوں۔ جی شبر زیدی صاحب، جی شبر زیدی صاحب، جی کیجئے بات سر۔ کہ پہلی بات تو یہ جو صاحب تھے، میں نام کون صاحب تھے؟ یہ بلال کیانی صاحب ہیں۔ یہ کون صاحب بول رہے تھے آپ کے ساتھ؟ جی بلال کیانی صاحب، جی ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے۔ جی کون صاحب بول رہے تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون؟ بلال کیانی صاحب بات کر رہے تھے۔ اچھا جی، میں بلال کیانی صاحب کو جانتا نہیں ہوں، مگر ان کو یہ بات بتا دیں کہ میں گورنمنٹ کا حصہ کبھی نہیں تھا اور نہ میں کبھی پارٹی کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ پچھلی حکومت چلے لیٹ ہم اسپیک ود آل ڈیو ریسپیکٹ۔ جی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز۔ اور دوسری بات میں بلال کیانی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں یا تھا جس نے عمران خان کی گورنمنٹ کے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ پاکستان بینکرپٹ ہے۔ جو آپ آج کہہ رہے ہیں نا میں ان کی گورنمنٹ میں کہہ چکا ہوں، تو میری کریڈیبلٹی کے بارے میں بات نہیں کریں پلیز۔ یہ بات آپ کو دیب نہیں دیتی کہ آپ کسی آدمی کے اوپر کوئی بات کریں جب آپ کو پتا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں۔ آپ جس لہجے میں بات کریں میں گزارش چلے سر میں تھوڑا سا اس پر آ جاتے ہیں، جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ کیانی صاحب ایک منٹ دیجیے گا، ایسے الفاظ آپ نے بات کر لی، اب انہوں نے کر لی، مگر میں شبر زیدی صاحب اس سے ذرا آگے ڈسکشن ذرا یہ جو ٹیکسز کی بات کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ میں تو وہ انسان تھا جس نے عمران خان کی مضبوط گورنمنٹ کے زمانے میں کہا تھا کہ کنٹری بینکرپٹ ہے۔
جو آپ آج کہہ رہے ہیں. اچھا تو پلیز میرے بارے میں کمنٹ کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں. میں وہ عام آدمی نہیں ہوں, تو اس لیے میرے بارے میں گفتگو کبھی نہیں کریں. شبر زیدی صاحب, یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی, سر میری ذرا گزارش سر ذرا سنیں. جس کو مرضی بلا لیتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کی اس آدمی پہ کمنٹ کراتے ہیں. میں نے کبھی کمنٹ کیا یہ کون ہے؟ آپ کس طرح بات کریں گے؟ آپ کا عہدہ ہائی لائٹ کیا ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اب آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں, تو معذرت کے ساتھ اب آپ میرے اوپر بھی الفاظ بول رہے ہیں, تو آئی جسٹ ہائی لائٹڈ کہ آپ کی پچھلی حکومت کے ساتھ رہی ہے. میں نے آپ کی کوئی کریکٹر کی بات نہیں کی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ اوور سینسٹیو ہو رہے ہیں, تو معذرت کے ساتھ بار بار بات کریں. اس لیے سر آپ میرے سے بات کیجیے. میں شبر زیدی صاحب ذرا گزارش ہے, جی شبر زیدی صاحب میری ذرا گزارش ہے. ہاں بولے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سر میں یہ کہہ رہا تھا, یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک قلیل مدتی حکومت ہے وہ کوئی آ کے اس طرح کی اسٹرکچرل ریفارمز انٹروڈیوس کرا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی؟ یہ بات ذرا ہمیں کائنڈلی ذرا سمجھائیے, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ٹیکس کلیکشن اور اس طرح کے معاملات پہ جو ہماری حکومتوں کے لیے بڑا چیلنج رہے ہیں. میں وہی تو کر رہا تھا, میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف یہ سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو بات میں اس سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرا 40 سال کا تجربہ ہے ٹیکس کے سسٹم میں, ٹھیک ہے. اس میں مجھے ایک چیز بتا دی جائے جس کیس میں آپ نے کوئی ٹیکس کی بیس بڑھانے کے لیے کوئی کام کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک ویل ٹیکس لگایا ہے 5%, یہ ہائی کورٹ پہ کل جا کے اڑ جائے گا, کیونکہ ٹھیک ہے میرا ویل ٹیکس ڈس ایگری نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ ٹیکس کی جو ان ٹیکس انکم ہے اس کو اندر لانا ہے, جو ہم کوشش کر رہے تھے. آپ مجھے اس پوری بجٹ میں ایک چیز بتا دیں جہاں پر آپ نے کوئی اسٹرکچرل ریفارم ٹیکس میں کی ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو میں اب ایک کاغذ میں کوئی نظر نہیں آ رہا تو میں کہاں سے نکال کے دکھاؤں کہ یار یہ اچھی چیز ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, میں آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میرے سامنے سارا جو امینڈمنٹ پڑی ہوئی ہے, ایک 1 to 1 میں ایگری کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. تو یہ اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ تعریف کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ سامنے والا غلط تھا, تو یہ ذاتی ہے. ہم اس کے لیے نہیں بیٹھے, ہم بیٹھے گے تو پروڈکٹیو بات کریں. میں یہ گزارش کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ ٹیکس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بینک کا ریٹ بڑھا دیں, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پراپرٹی پہ ویل ٹیکس لگا دیں, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ 2% ایڈیشنل ٹیکس لگا دیں. یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے. یہ تو وہ کلر بھی کر سکتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے FBR کے اندر. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں. یہ مسئلہ ہے کہ جو انڈاکومنٹڈ اکنامی ہے اس کو لے کر آئیں. تو وہ اس کے لیے چینج نہیں ہے, وہ میں نے ایکسپٹ کر لیا. اب آپ یہ کیوں بحث کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ اس میں کوئی اسٹرکچرل چینجز ہے, اس میں کوئی ایسا کوئی تیر مارا گیا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے. تو ٹھیک ہے ہم نالائق ہو سکتے ہیں مگر ہم تھوڑی بہت اس کام کو جانتے ہیں, صرف یہ عرض کر رہا تھا. اس سے زیادہ گزارش نہیں ہے میری کوئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, یہ دو چیزیں جو مفتاح اسماعیل نے اپنی بجٹ تقریر کے سٹارٹ میں جو انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ نمبر 1 یہ جو عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو ڈیلنگ تھی اس پر موقف جو ہے وہ بار بار بدلتا رہا اور اس کی بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ قیمت چکانا پڑی. سو دس از نمبر 1. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹ میں پالیسیوں کی کنٹینیوٹی کوئی نہیں تھی, ہر سال ایک نیا وزیر خزانہ جو ہے وہ آتا رہا اور وہ نئی سمت جو ہے وہ دیتا رہا. تو آپ اس کلیم کو, اس آرگومنٹ کو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آئی تھنک کہ یہ پیورلی ایک پولیٹیکل وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو رسک پریمیم ہے وہ اس وقت نہیں بڑھا جب یہ سبسڈی دی گئی ہے شوکت ترین صاحب نے. پاکستان کا رسک پریمیم انٹرنیشنل مارکیٹس میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے اس وقت 300 بیسس پوائنٹ سے بڑھ کے 1600 بیسس پوائنٹس پہ گیا ہے, اور آج بھی وہ اسی ایریا میں ہے, 1600 سے بھی اب 1700 کے قریب پہنچ گیا ہے. سو یہ سارا جو ایک دم چیز ہوئی ہے انٹرنیشنلی وہ ہوئی ہے رجیم چینج کی وجہ سے, اور اس سے رسک پریمیم بڑھا ہے. رسک پریمیم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو اپنے قرضے ری فائنینس کرنے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اب نہیں ہو سکتے. اب آپ کے دوست ممالک بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلے IMF پروگرام کریں پھر ہم آپ کے پرانے قرضے جو ہیں رینیو کریں گے یا جو بھی ارینجمنٹس ہیں وہ رینیو کریں گے.
سو یہ کہنا کہ یہ شوکت ترین کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، یہ بالکل سراسر غلط بات ہے، کیونکہ ایویڈنس ہے، ڈیٹا ہے، ڈیٹا جو ہے اٹ از رائٹ دیئر. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں پاکستان کے رسک پریمیم، کسی بانڈ پہ انٹرنیشنل بانڈ کا رسک پریمیم آپ دیکھ لیں کس وقت کب ہوا اور کیسے بڑھا، تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ آئی ایم ایف پروگرام کی سسپینشن کے ساتھ لنکڈ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے اپریل میں جانا تھا آئی ایم ایف میں، سپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں ہماری، اس میں انہوں نے جانا تھا، لیکن رجیم چینج کی وجہ سے مفتاح صاحب گئے ہیں وہاں پہ. مفتاح صاحب کے پاس اپرچونٹی تھی کہ وہ اس وقت ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے اور آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرا لیتے اور بتا دیتے کہ وہ کیا ایکشن آپ نے کرنے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا. اس کے بعد وہ واپس آئے، کبھی وہ لندن ڈسکشنز کرتے ہیں، کبھی زرداری صاحب سے کرتے ہیں. وہ جو 16 پارٹی کولیشن ہے اس میں انہوں نے کنفیوژن کریٹ کی، حتیٰ کہ دوحہ میں جب گئے تو وہاں بھی وہ. میں سلمان شاہ صاحب میری بات یہ مکمل ہو گئی پلیز، اگر آپ کی اجازت ہو، شوکت ترین صاحب ساتھ آ گئے ہیں، ذرا میں چاہتا ہوں ذرا ان کو بھی ذرا ڈسکشن میں اگر آپ کی اجازت ہو میں شامل کر لوں، ذرا ان سے یہ پوچھ لوں، کیونکہ آج جو مفتاح اسماعیل نے بڑا حصہ تقریر کا جو ہے وہ اس پر گزارا ہے. شوکت ترین صاحب تھینک یو سو مچ. جی شوکت ترین صاحب، یہ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ ایک بات سنیں جو انہوں نے سر، میں ذرا شبر زیدی صاحب ایک منٹ دے دیں سر، 1 منٹ دے دیں سر، گزارش ہے. میں سر شوکت ترین صاحب سے ذرا میں سن لوں نا، جو آج انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب نے باتیں کی. شبر زیدی صاحب کو سن لیں، میں لائن پہ رہتا ہوں. اچھا چلیں جی شبر زیدی صاحب، آپ وہ خود کہہ رہے ہیں، چلیں آپ کر لیں بات. ہاں سمجھاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. کیا سر؟ سر میں آپ ہمیں ٹائم سے ہم بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، پھر ان کو سمجھ آئے گی. مجھے 2 منٹ دے دیں، میں سمجھاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. اچھا چلے، میں 1 منٹ ذرا شوکت ترین صاحب سے ذرا پہلے پوچھ لوں، پھر سر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ذرا تسلی سے بات کر لیجئے. کیانی صاحب یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے. جی شوکت ترین صاحب، جی شوکت ترین صاحب سر فرمائیے گا، یہ آج آپ کو کافی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، بہت ساری چیزیں I'm sure آپ نے سر سنی لی ہوں گی، بٹ آپ کا کیا ریاکشن کیا ہے؟ میرا ریاکشن یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کو چاہیے کہ یہ بڑی سیریس قسم کا ایفرٹ ہوتی ہے، بجٹ ہے اور یہ سیریس جاب ہے فائنانس. اچھا اور یہ جو بولتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ بیٹھ کے کل 1 دن پہلے آپ نے ایک وہ اس کو اکنامک سروے چھاپا ہے جس میں ہے کہ 6% گروتھ ہوئی ہے، اس سے 1 سال پہلے 5.74%. یہ پچھلے 30 سال میں سب سے بہترین کارکردگی ہے. 19 سے لے کے 2000 سے لے کے پیپلز پارٹی سے لے کے ان کی ساری جو ہے بہترین کارکردگی ہے. جو ایگریکلچر گروتھ 4.4% ہے، از دی بیسٹ ان 30 ایئرز. اس کے بعد آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور اس کے بعد مینوفیکچرنگ 7.2 اور 10.4 از دا بیسٹ ڈیورنگ دوز 30 ایئرز. اس کے بعد سروسز کا 6.2% از دا بیسٹ ان 30 ایئرز. اور یہ ہمیں نالائق کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹوٹی ہوئی اکانومی ان کو دے دی ہے. تو مجھے یہ سمجھ، تو جب آپ اتنا سیریس آدمی جو مطلب ایک مطلب عہدے دار ہے جھوٹ بولتا ہے اور اپنا ہی نمبر جو انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں کل اس کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، تو مجھے تو ایک تو اس سے مجھے ڈس اپوائنٹ ہوتا. اچھا پہلی بات. دوسری چیزیں انہوں نے جو بجٹ بنایا ہے وہ بجٹ انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ 6% کا ہم نے کیا تھا گروتھ، یہ اس کو 5 پہ لے کے آ گئے تاکہ کوئی قریب رہ جائے. 5% نہیں ہوگا. انفلیشن 11.5% تم لے رہے ہو بھیا. آج کی ایس پی آئی تو دیکھ لو، آج کی ایس پی آئی 24% ہے. 24% آج چھپ گئی ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس آج 24% ہے اور اس میں ابھی قیمت نہیں آئی جو کہ، اور انہوں نے بڑھانا ہے پیٹرول اور ڈیزل، اور انہوں نے جو بڑھانا ہے بجلی جو بڑھا چکے ہیں جس کا امپیکٹ آئے گا جولائی 1 سے، اور جو یہ گیس بڑھا چکے ہیں جس کا امپیکٹ آئے گا جولائی 1 سے. اچھا یہ تو 30% پہ چلی جائے گی اور سی پی آئی کی 24-25% پہ چلی جائے گی.
اور لینڈنگ ریٹ چلے جائیں گے 27-28% پہ, تو کون سا بزنس کام کرے گا ادھر؟ مگر سر وہ یہ بتائیے گا شوکت ترین صاحب, یہ جو کہا انہوں نے کہ آئی ایم ایف سے آپ نے جو پروگرام ختم کرنا تھا وہ نہیں کر سکے, آپ یو ٹرن لیتے رہے, اور جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ موقف عالمی اداروں کے سامنے جو ہے وہ بدلا جاتا رہا, یہ اپنی تقریر میں انہوں نے جو ہے وہ کہا. ہاں, وہ بہت چیزیں اور کہتے رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی مجھے ہر چیز پہ بلیم کر رہے تھے کہ جناب یہ کہ تو کیا کہ گئے ہیں, وہ کیا, میں نے 10 دفعہ اس کو ایکسپلین کر دیا. میں ان کو بھی آپ کے چینل سے ہی کو ان کی وہ کرتا ہوں, اس کو ایکسپلینیشن دیتا ہوں. میں پورے 28 مارچ تک ان سے نیگوشیٹ کر رہا تھا, اور آخری میری جو نیتھن سے جو بات ہوئی, انہوں نے صرف 2 باتیں میرے سے کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ 466 میں 140 کی آپ نے پروونس سے کہا ہے, ان سے لکھوا کے دے دیں ہم. اور دوسرا جو آپ جو ڈیویڈنڈ جو ہے اس کو وہ جو کمپنی نے دینا ہے اس سے لکھوا کے دے دیں. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں نے ان کو کہا ہے بار بار, تم پوچھ لو پروونشل جو فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے مجھے وعدہ نہیں کیا ہوا, اور پوچھ لو اپنا یہ کمپنیز والوں سے, انہوں نے ہمارے ڈیویڈنڈ نہیں پڑے وہ ادھر. وہ تو بات تو 28 تک جب ہم جا رہے تھے تو میری صرف گفتگو صرف ان کا ایک ہی تھا کہ یہ جو آپ نے جی وہ انڈسٹریل پیکج کیا ہے جس میں تھوڑی سی آپ نے ٹیکس پہ وہ کیا ہے, تو میں نے کہا اس میں ہم ڈسکشن کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں. تو کوئی ہمارا پروگرام نہیں ختم ہوا تھا. اور میری اس کے باس جو ہے جہاد حضور سے بھی بات ہوئی اس میں, اور میں نے اس کو کہا یار یہ مجھے پیسے اپریل میں چاہیے ہوں گے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کدھر کی باتیں کر رہے ہیں, یہ صرف اپنے گناہ چھپانے کے لیے. اور جب یار گناہ اگر چھپانے ہی ہے نا, کبھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اتنا بھونڈے طریقے سے تو مت کرو. اچھا, آپ کا بڑا فوکس رہا معاشی ترقی پر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ 5 یا 6% سے اوپر جاتی تو جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتا. تو یہ جو آپ کے جو ٹارگٹ سے یا جس ترقی کی آپ بات کر رہے تھے, یہ سسٹینیبل وہ نہیں ہے جو گروتھ. جی ہم تو سسٹینیبل پر لے کے آ گئے. 5.74 پہلے سال میں کیا, اور اس وقت ہمارا بلکہ جو تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑا تھوڑا تھا. اچھا, اس سال میں اگر آپ کو ذرا مطلب ہوش کے ناخن بھی اگر دیکھیں تو ان کو سمجھنا چاہیے, ان کو ابھی یہ بھی فیس کر رہے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری ہیٹنگ آف دی اکانومی کی وجہ سے نہیں ہوا. اچھا, یہ جو ابھی $13.8 بلین 10 مہینے کا تھا, اس کے بیچ میں 4 کموڈیٹیز جو ہیں, اس میں تیل اور وغیرہ جو 8 بلین کا ہے, اس کے بعد 3 بلین کی جو ہیں وہ تھی اپنی ویکسینز, وہ 11 ہو گیا. اچھا, 1 بلین کا آپ کا کوئلے کا زیادہ ریٹ تھے باہر سے آئے, جو 1 بلین جو ہے وہ خوردنی تیل. یہ کوئی چیز مجھے بتائیں ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو ہیٹنگ آف دی اکانومی کی وجہ سے. تو یہ سر کھانے پینے کی چیزیں, قرضے کیوں آپ کی حکومت جو ہے وہ لیتی رہی, یہ بار بار وہ. بالکل, یہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کر دی. ہاں, ارے بھائی ہم نے اگر 18-19 ٹریلین کا قرضہ لیا ہے 4 سال میں, تو جی ڈی پی کو بھی 72% بڑھایا ہے. تو ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھنی چاہیے, ورنہ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ مشرف کے وقت میں 6 ٹریلین کے جو قرضے تھے, آپ کے وقت میں 25 کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ کی جی ڈی پی بڑھی. تو آپ کی جی ڈی پی تھی 39 ٹریلین کی, اور آپ کا جو قرضہ تھا وہ 25 ٹریلین کا تھا, وہ بھی 64-65% ہے, ہمارا بھی 64-65% ہے, کیونکہ ہماری جی ڈی پی 67 ٹریلین ہے, اور یہ 46 ہے. تو آپ مطلب یہ ہے کہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو یار؟ مطلب اس طرح ابھی ان کا وہ سارے بڑے بڑے لوگ ان کے یہ کہتے ہیں وہ جی 80% بڑھ گیا, پہلے تو 80% نہیں بڑھا, 72-73% بڑھا ہے, تو اتنی ہی ہماری اکانومی بھی بڑھی. اچھا ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل دیکھا جائے. ترین صاحب ذرا ساتھ رہیے گا, میں شبر زیدی سے. اچھا, میری کیو لگی ہوئی ہے, تو میں سب کو ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ آپ کا. شاہد صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا, اور کیانی صاحب آپ نے بھی میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے. میں ایک بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں, گفتگو ہماری جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کنکلوڈنگ ریمارکس لیں گے اس بحث کے. جی بلال کیانی صاحب. جی ویری کوئکلی, ایک تو جی شوکت ترین
ترین صاحب نے ایک دو باتیں کی، میں جلدی رسپونڈ کروں گا اور پھر میں بجٹ کے متعلق ایک دو بس جلدی سے باتیں کروں گا. شوکت ترین صاحب نے بات کی کہ جی یہ کیوں یہ بار بار کہتے ہیں کہ برے حالات کے اندر معیشت ان کو ملی ہے اور اتنی گروتھ ہوگی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو گروتھ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پچھلے 4 سال ڈبل ڈیجٹ انفلیشن رہی ہے. ٹھیک ہے. بالخصوص فوڈ انفلیشن اور دیہات میں کھانے کی انفلیشن زیادہ رہی ہے. تھرڈ ہائیسٹ انفلیشن دی اکانومسٹ کے مطابق رہی ہے. آپ کے قرضوں میں اور خساروں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اور یہ IMF کا پروگرام ابھی انہوں نے اسٹال اور جو بات کر رہے تھے ابھی کہ تاریخوں کے بارے میں نہیں سر میری 50 سیکنڈز تو پورا ہونے 50 سیکنڈ ہو گئے آپ کو پتہ نہیں چلا لیکن آپ بات کرتے کرتے آپ کے پورے. خیر اینی ہاؤ شبر زیدی صاحب یور کنکلوڈنگ ریمارک جی، ہاؤ ڈو یو سی دس بجٹ کو مسئلے ہمارے حل ہوں گے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ کو اس ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج یہ جو مخلوط حکومت ہے اس نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا اور پاکستان کو اس وقت جن معاشی بحرانوں کا سامنا ہے اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب مشکل لیکن صحیح فیصلے معیشت کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں. اور آج وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے آغاز میں ایک تو جو بہت ساری جو اس وقت ہماری معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں، جو معاملات ہیں، جو مسئلے ہیں، ان کا ذمہ دار سابقہ حکومت کو جو ہے وہ ٹھہرایا. اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 4.25 سال کے اندر جو ہے جو معیشت کے ساتھ جو کچھ کیا گیا نہ جانے عوام سے جو ہے وہ کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا. تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ جو سٹرکچرل ریفارمز کرنی تھیں وہ نہیں کی گئیں. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پر یو ٹرن لیے گئے، خاص طور پر مالیاتی ادارے، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ہمارے جو معاملات پہ تھے اس پر موقف جو ہے وہ بار بار بدلتا رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیم تھی وہ ہر مرتبہ جو ہے وہ نئی ٹیم آتی تھی اور جو ہے وہ نئی سمت جو ہے وہ دی جاتی تھی. اب اس حصے میں اپنی ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ کیا یہ بجٹ جو ہے وہ اچھا بجٹ ہے، عوامی بجٹ ہے، اور پھر جو بڑے ہمارے معاشی چیلنجز ہیں جن کا اس وقت سامنا ہے. اور یہ جو حکومت نے بھی بات کی ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور اب یہ جو ہے وہ وہاں سے واپس لایا جا رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ اس حصے میں موجود ہیں عائشہ غوث پاشا صاحبہ، اسٹیٹ منسٹر ہیں فائنانس اینڈ ریونیو کی، صوبائی وزیر خزانہ بھی رہ چکی ہیں مسلم لیگ نون سے. بہت شکریہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ. شدنانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی. اور جو ہے وہ ہارون شریف صاحب سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ اکنامک ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. میں عائشہ غوث پاشا صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ ذرا سمجھائیے گا ابھی کیونکہ پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو شوکت ترین صاحب بھی جو ہے وہ ساتھ تھے اور ان کا یہ کہنا تھا، اور باقی جو ہے وہ کچھ فیڈ بیک یہ بھی آ رہا ہے کہ حکومت نے کچھ نیا نہیں دیا، یہ وہی کنٹینیوشن ہے پالیسیوں کا جو پچھلے 4.25 سال کے اندر تھا اور جن کو حکومت ذمہ دار معاشی خرابیوں کا جو ہے ٹھہرا رہی ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ اس تاثر کو؟ کیا یہ تاثر درست ہے یا پھر یہ کہ حکومت نے کوئی بہت غیر معمولی جو اقدامات کیے ہیں جو پچھلی حکومت کی پالیسیوں سے ہٹ کر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پچھلی حکومت کی پالیسیوں کی بات اچھا ہوا آپ نے خود ہی کر دی. دیکھیے پچھلے 3-4 مہینے میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے پچھلے 3-4 مہینے میں یہ دیکھا کہ پچھلی حکومت نے جو انٹرنیشنل آئل تیل کی قیمت ہے اس سے آپ نے سبسڈی دے کے قیمتیں کم کریں اور جو قیمت خرید ہے اس سے کم میں آپ نے لوگوں کو وہ تیل دیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہمارا تو سب کیونکہ وہ اس کے تو پیسے ہمارے پاس تھے نہیں، ہمیں قرضہ جات لینا پڑا. اور قرضے ہم نے اتنے لیے ہیں اس عرصے میں کہ یہ تو ریکارڈ آپ نے آج مفتا صاحب کو بھی سن لیا ہوگا کہ یہ پچھلے گورنمنٹ نے 3 سال میں اتنے لے لیے جو پچھلے کئی حکومتوں نے کمبائنڈ نہیں لیے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں قرضے لے کے. یہ پچھلی حکومت کر کے گئی. IMF سے کی ہوئے اگریمنٹس جو ہے اس نے بالکل ختم کر دیا. IMF پروگرام سسپینڈ ہو گیا اور آپ نے یہ ریلیف پیکج دے دیا، ایمنیسٹی دینے شروع کر دی، ریلیف دے دیا قرضے جات لے کے. اب یہ بتائیے ہم نے اور آپ نے اس نہج پہ اکانومی کو پہنچا دیا کہ جو ہماری جو فورن ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈ ہے اس کو فائنانس کرنے کو ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا. یعنی ہم بہت ہی بڑے بھور میں پھنس گئے اور ایسی جگہ اکانومی کو لے گئے کہ جہاں پہ میرے خیال سے خود مختار نیوکلیئر کنٹری کو نہیں ہونا چاہیے تھا.
تو ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم ان کی پالیسی آگے بڑھاتے تو ہم یہ کہتے بھائی ہمارا پولیٹیکل کیپٹل سارا ختم ہو جائے گا. ہم نے آگے یہ ڈیسیشن لیے, ہمیں بھی چاہیے ہم نوٹ چھاپیں, لوگوں سے بھیک مانگے اور ہم مراد دیتے جائیں اس نام پہ کہ ہم تو بہت اچھی حکومت ہے. اگر ہم ان کی بات مانتے تو ہم اسی طرح چلتے جاتے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے پجیروز میں اور آڈیز میں گھوم رہے, ہم ان کو سبسڈائز تیل دے رہے, 106 بلین کی سبسڈی دے رہے, وہ آرام سے اپنی زندگی میں لمبی لمبی سواریاں کر رہے ہیں, قرضے پہ لے کے پاکستانی ختم ہو رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ نہیں کیا نا, ہم نے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل ڈسٹروائے کر کے اس کو انفیکٹ تھوڑی سی برائیاں بھی صحیح آپ کی بھی اور لوگوں سوشل میڈیا میں بھی ہم نے ٹف ڈیسیشنز لیے ملک کو صحیح راہ پہ ڈالنے کے لیے. اچھا, جو چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی اکانومی کے ساتھ کہ آپ اس کو اس نہج پہ لے جائیں کہ آپ کے باہر کے دوست بھی آپ سے IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہیں بھائی آپ اپنا خیال خود تو کریں, بعد میں آ کے ہم سے کہیں کہ ہم آپ کا خیال کر لیں. اچھا, یعنی وہ تو ہم نے اب ذمہ داری دکھائی ہے, ہم نے رسپانسبلٹی دکھائی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیے, ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے عام آدمی کے لیے, ہم نے سبسڈی ریلیز دی ہے. کس طرح دی ہے؟ اسٹیبلائز کرتے کرتے ہم نے اس صاحب ثروت لوگوں پہ ٹیکس لگایا ہے. اچھا, یہ اکانومی کو جو سلو ڈاؤن کرنے والا معاملہ ہے, میں ذرا اس کے اوپر ذرا آپ سے ذرا بات چاہوں گا, لیکن میں پہلے ہارون شریف صاحب سے پوچھ لوں. ہارون شریف صاحب, یہ جو آج جو تقریر ہوئی ہے اور پھر کچھ نئے ٹیکسز کی جہاں پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور یہ کہا گیا کہ اب مشکل فیصلے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ پچھلے 4.25 سالوں میں جو حکومت کہتی ہے نہیں ہو سکی, کیا یہ کلیم ٹھیک ہے کہ واقعی جو ہے وہ جو سٹرکچرل ریفارمز جن کی ضرورت تھی, جو ہونی چاہیے تھی, وہ جو ہے وہ پچھلے 4.25 سالوں میں نہیں ہوئی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو تو ہماری ٹرانسفارمیشنل اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ریفارم ہے, دیکھیں اس طرح کی ریفارم تو 4 سال تو کیا, یہ تو پچھلے 15-20 برس سے نہیں ہوئی, اور ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک میجر اسٹرکچرل شفٹ اکانومی میں نہیں لا سکا. جو عام آدمی میرے سے سوال پوچھتا ہے, ڈاکٹر ارشد سے بھی پوچھتا ہوگا کہ جی اگر ہماری گروتھ 6% کے آس پاس ہے تو ہم اپنے بل کیوں نہیں پے کر پا رہے, دیکھیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی آف گروتھ اور جو معیشت کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر ایک تبدیلی لانے کی ضرورت, اور وہ تبدیلی لانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کنسنسس بھی بلڈ کرنا چاہیے, اور کمپیٹنس بھی. تو وہ تو بجٹ سے نہیں ہوتی, وہ تو آپ کو ایک میجر شفٹ لینا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ابھی ہماری سیاسی ایلیٹ میری ججمنٹ میں تیار نہیں ہے. اور جب تک ہم انسپریٹ نہیں کریں گے کچھ ان ریفارمز کو سیاست سے اور بیوروکریسی سے, میری دوسری آئی کوڈ بی رانگ, یہ نہیں ہو پائے گی. میں نے باقی ممالک میں دیکھا ہے. اب آئیے اس بجٹ کے اوپر. دیکھیں جو بجٹ ہے اس کے اندر کچھ تو سمت دی گئی ہے, اور میں ڈاکٹر عائشہ کی 1-2 چیزوں سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آپ نے رچ کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے بڑی گاڑیوں کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے زراعت کی جو مشینری ہے اس پہ کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی, یہ اچھی چیزیں ہیں. سولر پینل کے اوپر ہم نے سیلز ٹیکس گھٹایا, یہ اچھی چیزیں ہیں, اس کو بالکل ایکنالج کرنا چاہیے. تعجب ہوا ہے کیونکہ ہمارے حالات اتنے اس وقت فسکل خراب تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ IMF پروگرام میں ہوتے ہیں تو پلے اراؤنڈ کی جگہ بہت کم ہوتی ہے. ہم سیاسی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم عوام دوست کریں گے, لیکن پریکٹیکلی آپ کو اس فریم ورک کے اندر بجٹ بنانا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ٹرانچ لینی ہے ڈیسپریٹلی. مگر آپ کو کیا لگتا ہے, دیکھیں ایک گورنمنٹ کا ایک مینڈیٹ بھی ہوتا ہے, گورنمنٹ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. کیا یہ گورنمنٹ کو ایسے اقدامات جو ہے وہ لے سکتی تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی یہ جو سٹرکچرل ریفارمز, اگر ویسے تو ہوں یا نہ ہوں وہ تو ایک لمبا سوال ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کی کئی بنیادیں جو ہے وہ رکھ دی جائیں کہ یہ کام ہیں جو کہ کرنے ہیں. کیا گورنمنٹ اس طرح کے اقدامات اناؤنس کر سکتی تھی, یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ کوئی تھوڑی فائر فائٹنگ ہی ہے جو ہمیں اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, یا اس بجٹ میں جو اعلانات کیے گئے؟ جی یہ سٹیبلائزیشن کا بجٹ ہے کیونکہ اس وقت ہم سٹیبلائزیشن کی فیز میں ہیں, یہ کوئی گروتھ کا بجٹ نہیں ہے, اور دیٹ واز ایکسپیکٹڈ. لیکن یہ بات آپ سمجھنے کی ہے جو کچھ کر سکتے تھے میرے حساب سے کہ کچھ یہ ایسٹس کو
या कॉन्ट्रैक्ट आउट करना या सेल आउट करने की बात कर सकते थे। हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का साइज छोटा करने की बात की जा सकती थी, क्योंकि इसके अंदर हारून साहब, राइट, हारून साहब एक मिनट दीजिएगा। जुबैर साहब साथ है। जुबैर साहब थैंक यू सो मच, गवर्नर सिंध रह चुके हैं, मसनून से ताल्लुक है। जुबैर साहब मैं एक मिनट आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं ये शंदाना साहबा से जरा पूछ लूं, ये जो सारा मलबा जो है वो हुकूमत ने डाला है तहरीक इंसाफ के 4.25 सालों के ऊपर, आप इसको जो है वो किस तरह से देखती हैं? गवर्नमेंट कहती है कि ये जो तमाम की तमाम खराबियां इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, ये सब के सब जो है वो आपकी वजह से हैं। शुक्रिया रहमान साहब। माजरत के साथ, पहले तो जब नून लीग या अब तो पीडीएम हो गई है, इनका स्क्रिप्ट आता था एक तरफ मरियम औरंगजेब से, एक शाजिया मरी से, अब माशाल्लाह का अमेरिका से स्क्रिप्ट आ रहा है, और वो इतना स्टूपिड स्क्रिप्ट है, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, कि मेरा अब दिल दुखता है अपने उन नेक नियत पीडीएम के कॉलीग्स के लिए जो एक्चुअली प्रो पाकिस्तान है। मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप आराम से सुन लें तो इन्होंने पहले हमारी गवर्नमेंट की बात की, फिर अपनी की, तो मैं भी ऐसे करूंगी, पहले अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगी फिर इनकी। हम जब बजट बना, हमने जब ये सब्सिडी की आयशा गौस पाशा साहिबा ने बात की, तो माजरत के साथ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस गए थे तो उसका प्लान 3 महीने पहले बना था, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये आज सुबह भी मैंने ARY पे कही थी कि फखर इमाम साहब, असद कैसर साहब, दे वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, दे टोल्ड हिम कि इस वक्त अगर यूक्रेन की लड़ाई हो ना हो, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस आ रही हैं, अगले साल गल्ले की कमी होगी। पिछले साल बम्पर क्रॉप था, अगले साल कमी होगी, इसका हमने अजाला करना होगा। यूक्रेन और रूस की बात चल भी रही थी, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन जिस तरह अमेरिका हमसे लेना चाह रहे हैं, उनका तो करा दिया था बेचारी यूक्रेन का डी न्यूक्लियराइज, और नेटो में भी वो नहीं अभी तक जा पाए थे। इसके मद्देनजर खान साहब गए 30% लेस ऑयल, 30% गल्ला, और जो नेगोशिएशन रहती थी जिसपे दस्तखत नहीं हुआ था कि वो रूस पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये तो वहां की बात रहेगी। अच्छा, फिर ये बात कहना कि जी इन्होंने सब्सिडी क्यों दी, इनकी माजरत के साथ, आयशा बीबी तो खैर टीवी पे नाती नहीं था, आप अगर शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट देख लें, मिफ्ता इस्माइल की देख लें, कि सारे जो हीरोज और टाइगर्स हैं जी, देखे ना, अवाम पे पेट्रोल बम डाल दिया, और जब खुद कह रहे थे जी मुश्किल फैसले हैं। माजरत के साथ आई हैव बिकम सो सिनिकल कि ये लोग कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल सकते, तो अब इनका मैं क्या कहूँ? आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट आर द फैक्ट्स। अवाम जो मानना चाहती है माने। अच्छा, नेक्स्ट इशू, पीटीआई की गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में पहली दफा $33 बिलियन पे गई, रेमिटेंसेस पहली दफा $33 बिलियन पे गई। आपका 5.97 यानी 6% आपका जीडीपी था, ग्रोथ था जब हम जा रहे थे। आप मीडियन इनकम देख लें, 16,000 रुपए से चली गई 26,000 रुपए पे। इन्होंने, नून लीग ने जितने, पीडीएम पीपल्स पार्टी का तो आपको बताऊंगी उनके कारनामे, बट नून लीग ने जितनी नौकरियां 5 साल में पैदा की, वो हमने 3.5 साल में पैदा की। इफ आई टेल यू, ये जो कह रहे हैं ना कि पैसे नहीं थे सब्सिडी की, दिस इज बिटवीन अस, मैं नाम नहीं लूंगी, अभी भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत में एक मिनिस्टर बैठा हुआ है जिसने खान की कैबिनेट छोड़ के ये कैबिनेट ज्वाइन की। बहाना क्या था? मैं उनसे मिली, मुझे कहते जी देखिए खान ने 280 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं बिजली और तेल की सब्सिडी के लिए, और मैंने खान से 8 अरब सब्सिडी। एक मिनट में मैं जरा पूरा जुबैर साहब से, ये दो इश्यूज हैं, ये पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले। जरा आ जाता हूं आपके पास वापस। हाँ, नहीं, ये पॉइंट पूरा नहीं हुआ ना। वो मिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट से इसलिए चला गया कि खान साहब उसको इस 2080 अरब रुपए से 8 अरब रुपए देने को तैयार नहीं थे उसके हल्के के लिए। अच्छा, चलो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन जुबैर साहब ये 2 इश्यूज को जरा एड्रेस कीजिएगा। नंबर 1, अब जो कि ज़ाहिर बात है एक मोटी बात हो रही है इकोनॉमी के हवाले से, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक जा रही थी, लेकिन ये जो रजीम चेंज हुई है इसकी वजह से हमारे जो है वो मामलात वो डिसरप्ट हो गए हैं, हम स्टेबिलिटी की तरफ जो जा रहे थे। ये एक नंबर 1, ये तो क्योंकि कल खान साहब ने बात की। दूसरा, इस बजट के हवाले से ये फीडबैक आ रहा है कि इसमें कोई नई चीज़ जो है वो नहीं है, ये वही कंटिन्यूटी है पॉलिसीज़ की जो कि तहरीक इंसाफ पिछले 4.25 सालों में करी थी। तो आप एक तरफ जो है वो उनको भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं खराबियों का, लेकिन आप भी मोर और लेस जो है वो वही चीज़ें जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले तो पहला आपका पता नहीं सवाल क्या है जी, तो वो रजीम चेंज की क्या जरूरत थी अगर इकोनॉमी सही चल रही थी। हाँ। मेरा ख्याल है ये तो बहुत से दूसरे चीजें होती हैं जिस पर आप बात करते हैं कि हुआ क्यों था। हमारा तो बड़ा सिंपल सा एक स्टेटमेंट थी, दुनिया भर में होता है। जैसे अभी यूके में बोरिस जॉनसन के खिलाफ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी एक जरूरत महसूस हुई, और उनको उनके खिलाफ 148 एमपीज जो थे उनकी अपनी पार्टी के, तो किसी ने नहीं कहा कि 148 एमपीज जो थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी कर दी
या पता नहीं क्या इकोनॉमी दिस इज अ राइट। अगर कोई 172 वोट है तो वो हुकूमत बनाए। 163 वोट तो हमेशा से ऑपोजिशन जमातों के पास PMLN, PPP और MMA, और उन्हें कभी कोई ढकी चुपी बात नहीं की टू रिमूव इमरान खान। उनके पास 172 वोट हुए, MKM और बाप पार्टी आ गई और चेंज कर दिया। कॉन्स्पिरेसी कौन सी क्या हो गया कि जी अच्छा जी इकोनॉमी सही चलती इस वजह से हमारे पास है 172, लेकिन हम चेंज क्योंकि बिकॉज इनके इकोनॉमी सही चल रही है। इकोनॉमी के बहुत से पहलू होते हैं, कोई चीजें ठीक होती है, चीजें नहीं ठीक होती। ये तो हो ही नहीं सकता कि सब कुछ तबाह बर्बाद या सब कुछ जबरदस्त। ऐसा तो कभी कोई दुनिया में होता ही नहीं। कुछ चीजों में इम्प्रूवमेंट लेके आए थे, लेकिन ओवरऑल जो 4 ईयर का पीरियड था वो डिजास्टर। द फर्स्ट 3 ईयर्स वाज वेरी वेरी बैड। ग्रोथ के हवाले से चारों साल तारीख में पहली दफा 8 पाकिस्तानी को, और जबकि इनके जो सबसे फोकल पॉइंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के असूल इन्होंने डिफाइन किए थे, उसमें फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना वाज वन ऑफ द की एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है जब फिस्कल डेफिसिट इतना बैठून ये चला जा रहा था और एक साल भी 8% से कम नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है डेट लेट मोर बोरिंग। जाहिर है जब आप डेफिसिट कर्जे ज्यादा लेके, हम जब छोड़ के गए थे 2018 में तो 2000 बिलियन के करीब इंटरेस्ट पेमेंट थी, अब वो पहुंच गई है 4000 बिलियन, डबल हो गई यानी कि। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से प्रेशर, और वो सबसे इस बजट में आप सोचिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में पूरा खर्च हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो आज का बजट है इस पर जो बात हो रही है कि ये कंटिन्यूटी है, और दूसरा एक और चीज अगर आप एड्रेस कर दें, क्योंकि इस पे जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि जी कि ये जो रियल एस्टेट वाला काम है, ये टैक्सेस जो लगे हैं, इससे जो है ये पूरा का पूरा जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा सारा प्रोसेस। और इस real estate always has been a target in one way or another, लेकिन इस चीज से कोई भी नहीं डिनाई कर सकता पाकिस्तान में कि रियल एस्टेट में ब्लैक पैसा पार्क होता है और होता रहा है। दैट इज व्हाई PTI की गवर्नमेंट ने उनकी स्टेट पोजीशन थी कि वो ब्लैक को व्हाइट किया। क्वेश्चन ये है कि वो तो चले थिंग ऑफ द पास्ट है, आइंदा आगे आने वाले उसमें आप कैसा लगाना चाहते हैं कि जहां इन्वेस्टमेंट हो, क्या आप उसमें नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाना चाहते हैं जहां लोग प्लॉट्स लेके रखते हैं और बाहर से भी अगर ठीक है चली जाए और 15-15, 20-20 साल लोग लेके रखें और उसकी कीमतें बढ़े और उससे फिर फायदा उठाए। अभी भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सिर्फ ये है कि जो उस पर आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल कर देगा कि बजाय कि आप वहां पैसा लगाएं तो हो सकता है आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखें जहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैं एक चीज दूसरी बात ये कहूँ कि ये रवायती बजट है, वो रवायती ही होता है ना, और क्या देखना आपके पास एक यूनिट है, आप 6000 बिलियन टैक्स कलेक्शन इस साल तकरीबन होगी, उधर से उठा के आप 7200 कर देंगे। अब 6000 से 12000 तो कोई भी नहीं कर सकता। PTI की हुकूमत रहती वो तो साहब को जब बिल्कुल फाइनेंस की एलिवे नहीं पता थी तो उस वक्त वो कहते थे कि मैं डबल कर दूंगा पहले साल में। जब थोड़ा सा वो आए तो उनको पता चला कि तो बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने उसको रियलिस्टिक रखा है, आपने उसे ये कह रहे हैं। और दूसरी बात मैं एक और सबसे अहम बात, ब्रेक के बाद सर जरा कर लें नहीं ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट है कि प्लीज दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ अ 5-year tenure of the present government. This is the last year of a 5-year tenure. Last year of a 5-year tenure का मतलब ये है कि आपके पास लिमिटेड स्पेस है अखाड़ पछाड़ करने की और नई इनोवेशंस करने की बजट में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो इस वक्त तो हमने उस गाड़ी को आगे चलाना है कि किसी ना किसी तरह से हम उस सिचुएशन में ना जाएं, कोई डिफॉल्ट टाइप सिचुएशन में ना जाएं, कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट कि किसी खड्डे में ना गिर जाए।
کسی کھڈے میں نہ گر جائیں جو اور شندانہ کے لیے صرف اچھا میں ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں, زیادہ غصہ ہونا شروع ہو جائے. اچھا میں بریک کے بعد سر آ رہا ہوں, بریک کے بعد آ رہا ہوں, ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ارشاد انصاری صاحب ہمارے جو ہے وہ ایکسپریس نیوز کے رپورٹر ہیں, بڑے زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں اکانومی پہ, فائنانس پہ. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کریں, ان کے پاس میں جاؤں گا, لیکن پہلے میں ذرا شندانہ سے پوچھ لوں جو زبیر صاحب بات کر رہے تھے. شندانہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ دیکھیے یہ ایک جاتی ہوئی گورنمنٹ کا بجٹ ہے اور ان حالات میں یہ بہترین ایفرٹ تھی جو کہ کی جا سکتی تھی اور یہی گورنمنٹ نے کیا ہے, اور کوشش یہ کی ہے کہ یہ جو معیشت کی گاڑی ہے یہ کسی کھڈے میں نہ گر جائے. جی ملک کھڈے میں چلا جائے بٹ معیشت جہاں جائے, میکس اے لاٹ آف سینس. بٹ رحمان صاحب مجھے اب ٹائم چاہیے کیونکہ بٹوین عائشہ اینڈ زبیر صاحب انہوں نے بہت سارے پوائنٹس کیے جن کو میں 4 ہیڈز میں ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں. پہلا ہیڈ جو انہوں نے قابلیت کی بات کی, کنسائز طریقے سے اگر کر سکیں گے تو اور بہتر ہوگا. I will do my best sir, thank you, بٹ میں اپوزیشن ہوں نا تو مجھے تو زیادہ ٹائم ملنا چاہیے, وہ تو گورنمنٹ ہے. اچھا بائی دا وے آپ نے نوٹس کیا کہ گورنمنٹ ابھی بھی اپوزیشن موڈ میں ہے, وہ چیخ رہے تھے اور ہم چپ چاپ سن رہے ہوتے ہیں. بٹ چلے اچھا انٹرسٹنگ. نمبر 1 انہوں نے بات کی کمپٹنس کی. معذرت کے ساتھ رحمان صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں پی ڈی ایم میں, عزت والے لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں, اینڈ ایکسپٹ فار عائشہ غوث پاشا اینڈ پرہیپس 1 or 2 others in the cabinet, آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بیل والی کابینہ ہے, سو ان کی قابلیت کے کیا کہنے. یہ نہیں کہ ان کے پاس اچھے لوگ ہیں بٹ ڈالا کس کو ہے کابینہ میں. دوسری بات, you've got 2 prime ministers, 1 de facto, 1 de jure, you've got 3 finance ministers, you've got 3 foreign ministers, and mashallah بس باقی نہ ہی کہوں تو بہتر ہے. اچھا سیکنڈلی ہم آئے تھے ملک بچانے کے لیے. مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا ہے پچھلے 6 ہفتوں میں؟ فارن ریزروز ڈاؤن, آپ کی گلوبل موڈیز کی ریٹنگ ڈاؤن, آپ نے ہم جو خزانے چھوڑ کے گئے تھے بٹوین 70 to 22 بلین ڈالرز ڈاؤن, وہ پیسے کہاں گئے؟ اگر ہم کہیں کہ جی آپ نے ٹرکی جانے کے لیے پتہ نہیں اخبار میں کیوں اشتہار دیے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ جب سب اپنے ایم این ایز کو 1 ارب روپے دے دیا اور ایم پی ایز جو پنجاب میں ان کو 50 کروڑ منیمم دے دیا, وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگ بٹوین یو ایکسپرٹس, ہم تو سبسڈی 280 ارب روپے کی چھوڑ کے گئے تھے, اس کا آپ نے کیا کیا؟ جو ہم نے بجلی اور گیس کے لیے جون کے بجٹ تک کیپ کیے تھے, وہ پیسے کہاں گئے؟ ان سے کوئی پوچھے. اچھا مہنگائی مقام مارچ تھا نا, یہ لے کے لوگ اس وقت کہہ رہے کہ 13% مہنگائی ہے. میں آپ کو ابھی اسی شو کے بعد انٹرنیشنل فگرز بھیج دیتی ہوں. 38% اور 30% کے بیچ میں مہنگائی آ گئی ہے. یوکرین اور روس کی جنگ کا کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ انٹرنیشنل مہنگائی اگر پاکستان میں بھی سستا ہو جائے گا سب کچھ. اگر یہ IMF کے پاس سکسیسفل ڈیل کر جاتے ہیں, the only thing you avoid is a default. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 8 مہینے میں سستا غلہ ڈھونڈ لیں گے, سستا پیٹرولیم ڈھونڈ لیں گے, سستا گیس ہے, سستی بجلی. اچھا بجلی پہ ذرا آ جاتے ہیں. لوڈ شیڈنگ, ماشاءاللہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ایک بہت زبردست ٹویٹ آئی تھی کہ جی عمران خان نے 3.5 سال میں تیل امپورٹ نہیں کیا تو اس لیے وہ فیکٹریاں 27 بند ہو گئی ہیں بجلی کی. تو دیکھیں لوڈ شیڈنگ تو زمانے میں یہ ایسی نہیں تھی, تو پانی میں تو فیکٹری چلتی نہیں ہے, تو کائنڈلی ان کی قابلیت کے تو یہ حال ہے. آئی ایم بینگ سارکاسٹک بیکاز میں غصہ نہیں کرنا چاہ رہی. سارکازم از the lowest form of anger. معذرت کے ساتھ VONC ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل ہوتا ہے باقی ممالک میں بھی. آپ نے کبھی سنا کہ امریکہ میں کوئی سینیٹر یا MNA بکا یا MP ان کے اسٹیٹ لیجسلیچرز والے؟ آپ نے کبھی سنا کہ UK میں بکے؟ شری لنکا کا سنا 40 وہاں بک گئے, حکومت گر میں, وہاں بھی سارے ماشاءاللہ موروثیت سے بھرے ہوئے تھے. آپ نے کبھی اچھا زامبیا ڈیفالٹ, وینزویلا ڈیفالٹ, لیبنان ڈیفالٹ. پاکستان کو ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا تھا 2018 میں جب یہ چھوڑ کے gئے تھے. یہ آپ کو جو بھی کہنا رحمان صاحب, I can tell you one thing simple, آپ کا اس وقت خرچہ اس ملک کا ہے 9,000 ارب اور جو جیب میں 4,500 ارب ہے, اور یہ باقی 4,500 ارب قرضہ لیں گے, وہ قرضہ میں اور آپ چکائیں گے. سمپل. اچھا ٹھیک ہے, میں ذرا یہ ارشاد انصاری صاحب سے ایک پوائنٹ پوچھ لوں. ارشاد انصاری, ٹیکسیشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ جو ہے وہ آپ یہ جو اقدامات کیے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ ہے کہ اس پہ ریئل اسٹیٹ پہ بڑا فرق پڑے گا, اور پھر ایک کیونکہ پہلے جو فیڈ بیک جس پہ ہم بات کر رہے تھے پچھلے 1 گھنٹے میں, اس میں یہ تھا کہ 6100 ارب سے جو ہے وہ یہ 7004 ارب تک لے جانا, یہ تو نیچرل پروگریشن تھی جو کہ ہونی تھی. تو اس میں کوئی حکومت کو بہت کارنامہ تو سر انجام نہیں دے رہی. دیکھیں اس میں نا, میں آپ کو بتاؤں, میں جب سے یہ کور کر رہا ہوں اس میں مجھے اس میں صرف ایک چیز سب سے جو اچھی لگی ہے, یا جو کہہ لیں جو پازیٹیو ہے, اچھا, کہ اس بجٹ میں زیادہ جو فوکس کیا ہے گورنمنٹ نے وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کیا ہے. اچھا,
اور جو بریک اپ ابھی میں ٹیکنیکل بریفنگ سے ہیں جو بریک اپ ہمیں دیا ہے تو اس گورنمنٹ نے 85 بلینس کی جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے اور ٹوٹل جو پاس آن کیا گیا ہے یا نئے ٹیکسیشن میئر ہیں وہ 355 ارب کے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل میئر لیے تھے 440 ارب روپے کے، اس میں 85 کی ریلیف دے کے 355 پاس آن کیا۔ اس میں جو سب سے زیادہ ٹیکسیشن میئر لیے گئے ہیں وہ لیے گئے ہیں 267 بلین روپیز کے انکم ٹیکس میں، اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے سیلز ٹیکس اور فیڈ ایکسائز ڈیوٹی اس میں صرف 60 ارب روپے کے لیے ہیں۔ اور جو اس بجٹ کو دوسرا انہوں نے امپورٹ کمپریشن بجٹ اس کو کیا ہے، اور جو یہ بات کر رہے تھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے زبیر صاحب بھی اور شاندانہ صاحبہ بھی، یہ بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس بجٹ میں زیادہ اس کا فوکس یہ ہے کہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کیا جائے تاکہ وہ ریلیونس ہو سکے۔ اس کی وجہ نظر آتی ہے انحصار ڈائریکٹ ٹیکسیشن پر جو ہے وہ کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے، کیونکہ عام طور پہ تو ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ حکومتیں سب سے ایک سیف راستہ جو ہے وہ دیکھتی ہیں، وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن والا جو ہے وہ دیکھتی ہیں کلیکشن کے لیے۔ اب یہ گورنمنٹ کا امتحان ہے کہ کیا یہ اس پہ برقرار رہ سکتی ہے، ہوگا بھی یا نہیں۔ جی، اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ انفلیشن کو روکنے میں مدد دیتی ہے، اور ایزی وے تو ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگائے جائیں، امپورٹ بڑھا لیں اور پھر آپ یہ کر لیں۔ اور بدقسمتی سے پچھلے دور حکومت میں بھی ایسا ہی ہوا، جب یہ آئے تھے تو انہوں نے آ کے اقدامات اچھے کیے تھے، وہ ڈائریکشن ان کی درست تھی اور یہ لانگ ٹرم ڈیسیژن لیے تھے انہوں نے جس کا اکانومی پہ لانگ ٹرم امپیکٹ آنا۔ ایک منٹ مجھے دیجیے گا ہارون صاحب، ایک تو آپ یہ ٹیکسیشن والے ایشو کو آپ کی کیا اس پر آیا، اور دوسرا جو شندانہ بات کر رہی تھی کہ بہت سارے ifs ہیں۔ if اب کیا ہے کہ ہمیں کہیں سے سستا اناج مل جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کہیں سے پیٹرول جو ہے وہ سستا مل جائے پھر ہمیں ریلیف مل سکتا ہے، ہمیں کہیں سے سستی گیس مل جائے پھر ہمیں ریلیف مل جائے، روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے ایک دم سے، تو یہ ریلیف جو ہے وہ تبھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ریلیف کا ہمارے پاس اور ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی لگتا ہے کوئی چانس نہیں ہے؟ جی ہارون صاحب۔ جی مجھے بیچ میں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، آپ سوال دوبارہ دوہرائیں۔ اچھا جی، ابھی آ گئی ہے آپ کی آواز۔ ابھی میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ٹیکسیشن والا جو ایشو ہے جو ارشاد انصاری صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ زیادہ انحصار جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر جو ہے وہ کر رہی ہے اس میں، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ اس کو قابو میں رکھنے میں مدد ملے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ بہت سارے ifs ہیں اور ہم بہت سارے جو ہے وہ چانسز پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں اپنی معیشت کو لے کر کہ کہیں سے ہمیں سستا اناج مل جائے، کہیں سے ہمیں سستا پیٹرول مل جائے، کہیں سے ہمیں سستی گیس مل جائے، روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ اگر بند ہو جائے تو پھر ہی ہمارے لیے بہتری ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ جی دیکھیں، یہ جو دونوں پہلو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اینی موو ٹورڈز ڈائریکٹ ٹیکسیشن اچھی چیز ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھاتی ہے، جس کو پھر ہم پاس آن کنزیومر پہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو گورنمنٹ کا نے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا ہے کہ ہم پرسنٹیج ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ایکس سے وائی پر لے جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جیسے کہا ہے کے اوپر ہم ٹیکس کے ریٹس بڑھا رہے ہیں، بینکوں پہ بڑھا رہے ہیں، یہ سمت ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کو ابھی دیکھیں گے کہ یہ مینٹین ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ باقی یہ جو ifs and buts اور انسرٹنٹی ہے وہ کسی بھی اس معیشت میں رہے گی جس کا انحصار امپورٹڈ آئٹمز پر ہے۔ دیکھیں نا، اصل چیز تو یہ ہے کہ جب تک ہم اس انحصار کو نہیں کم کرتے، ہم پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر انحصار کم کرنے کے اگر سٹیپس نہیں لیتے تو ہم ہمیشہ ولنریبل رہیں گے کہ باہر کی پرائسز کہاں رہیں گی۔ فیکٹ برانچ کے اوپر ریفارم کر رہے ہیں، اور یہ حکومت کے پاس 1 سال ہے۔ میں کالیگ کی بات سے اگری کرتا ہوں، ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم ریفارم کریں گے، آئی تھنک وہ انفیئر ہے، وہ اس وقت نہیں کر پائیں گے۔ اب میرا لیکن 3-4 چیزیں جو ہیں مختصراً بتاؤں۔ دیکھیں یہ حکومت کر کیا سکتی ہے، یہ کہ ہم خود سے خرچہ برک اینڈ مارٹر پہ نہیں کریں گے،
ये हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ब्रेक का कहा जा रहा है। अगर आप ब्रेक के बाद ये यहीं से जरा कंटिन्यू करें तो मैं चाहूंगा जरा थोड़ा डिटेल में जरा तफसील के साथ जरा बात हो जाएगी, आपकी बात भी हम सुन लेंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ये जो हुकूमत कह रही है कि बारूदी सुरंगें उनके लिए लगा के गई थी साबिका हुकूमत, ये क्या मामला है और ये क्लेम क्या दुरुस्त है या नहीं, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद में आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जी हारून शरीफ साहब, आप बात कर रहे थे कि वो चीज़ें जो हुकूमत कर सकती है इस 1 साल के अरसे के अंदर, वो आप बात कर रहे थे 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं। जी, मैं उसी पे आता हूँ। जैसे मैंने अर्ज किया कि मुख्तसर 1 साल की हुकूमत कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रक्चरल चेंज तो ला नहीं सकती IMF प्रोग्राम में। हाँ, ये जरूर कर सकते थे कि 2-3 टारगेट्स देखे ना, 4.398 का हमारे पास खरब का एक डेफिसिट है जो हुकूमत के अखराजात और फेडरल हुकूमत के इनकम के दरमियान है। उसको भरने का कोई तरीका जो है अदर देन बोरोइंग नहीं बताया गया। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि आप कहते कि जी हम इतनी, देखे ना, एक तो हमने गालिबन इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो गिव अप कर दिया, देखे ना, कुछ तो हम कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाएंगे और हुकूमत की कुछ चीजों को डिसइन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली प्लानिंग कमीशन बजाय इसके नई स्कीमें बनाता, हम कहते हैं कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हमने $100 अरब का टारगेट बढ़ा दिया है ताकि हम प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे, टोल वाली सड़कें बनाओ। हमने अभी तक जो ब्रिक एंड मॉर्टर के यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम उसके अब मुकम्मल नहीं है। और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है हुकूमत का साइज खास तौर पे, उसको कम करने पे कोई नहीं आता, फेडरल गवर्नमेंट का साइज कम करने पे, एंड पासिंग ऑन एक्सपेंडिचर टू प्रोविंसेस, ये अगर मैयज किए जाएं तो शायद थोड़ी सी फिस्कल स्पेस बढ़ पाए। ठीक है, राइट। मैं जरा अरशाद अंसारी साहब, ये क्या रेजिस्टेंस आ सकती है? हमने पिछले भी बजट्स पे देखा, हुकूमतें बजट में जो है वो ऐलानात करती हैं, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है कहीं से रेजिस्टेंस आती है, कोई तबका जो है वो हुकूमत तक पहुंचता है, फिर उसके बाद जो है वो इक़दामात को जो है वो रिवाइज़ किया जाता है। और ये इस वजह से बात आम है क्योंकि ये इलेक्शन ईयर अगला है, इस गवर्नमेंट ने इलेक्शन के अंदर जाना है, तो ये आपको लगता है ये होगा? मेरा ख्याल है होगा। देखें, अभी तो ये वो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने जो टाइम मिला, मैंने फाइनेंस बिल पढ़ा है, तो इसमें मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं। पहली जो रेजिस्टेंस आनी है, जो इससे पहले मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि 3 चेयरमैन FBR शबर जैदी समेत जो है वो खा चुकी है। ठीक है। 2 से 3 फाइनेंस मिनिस्टर खा चुके हैं, वो रिटेल सेक्टर। ये रिफॉर्म्स की जब भी बात जिन्होंने की है, बड़े अरसे से इस पर कोशिश हो रही है कि रिटेल सेक्टर को किसी तरीके से लाएं, और IMF की और बाकी डोनर्स की ये कंडीशंस भी हैं, लेकिन नहीं हो पा रही। ठीक है। इस मरतबा उनकी एक बड़ी डिमांड तो इन्होंने कबूल कर ली है कि फिक्स टैक्स रजीम में उनको ले आए हैं, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में बिजली के बिलों के साथ उनसे ले लेंगे 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक। लेकिन साथ ही उन्होंने इसमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स लॉज में अमेंडमेंट की है, और सेल्स टैक्स एक्ट में जो अमेंड किया है उसमें उन्होंने FBR को ये पावर दे दी है कि अगर कोई जो टायर 1 में शामिल रिटेलर है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होता, और प्लस वो जो है जो POS सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट नहीं होता, तो उसके बिजली और गैस के और दीगर यूटिलिटीज़ के जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट किए जा सकेंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन है जिसके खिलाफ जो है ताजरों की तरफ से सख्त रिएक्शन आएगा। इसी तरह रियल स्टेट सेक्टर में जो करेक्टिव मेजर लिए गए हैं, इन प्रिंसिपली तो मैं उनसे एग्री हूँ। देखें, ये हमारा मुल्क इतना बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट पे ट्रेडिंग होती है। आप किसी और जगह छोड़ें, आप इस वफाक में चले जाएं कि I9 यहाँ की सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर बना था, वहाँ आज भी इंडस्ट्रियल प्लॉट जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, वेयर हाउसेज बने हुए हैं, वो इंडस्ट्री लगनी चाहिए। ये करेक्टिव मेजर तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं, इस पे इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे फ्लॉज आएंगे। देखें, हुकूमत को तगड़ा होना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन भी करनी। मेरा नहीं ख्याल कि ये जितना इसके पास टर्न्योर है गवर्नमेंट का, उस टर्न्योर में ये इस पे जो है फुल फ्लैज तरीके से इम्प्लीमेंट। मैं शहनाज़ साहब यो रिस्पांस किया आज उन्होंने, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ने अपनी तकरीर में बड़ा उनका फोकस रहा, उन्होंने कहा कि ये तो आप लोग तो जाते हुए बारूदी सुरंगें लगा के गए थे, और उन्होंने ख़ास तौर पर जो हवाला दिया, उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि ऐसे वक्तों में जो है वो कमी की गई जब हुकूमत पाकिस्तान का ख़जाना कर्ज मांग कर जो है वो चल रहा था, जिसकी वजह से हम इस संगीन इक़्तिसादी बहरान में फंसे। बाकी आप लोग ये जाते जाते सुरंगे, बारूदी सुरंगे जो है वो लगा कर गए।
شکریہ رحمان صاحب. اگین lots of points collected between both the speakers, so please میں کنسائز ہونے کی کوشش کروں گی, but hear me out. میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ اسکول میں ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا پشتو کی ضرب المثل, جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کوئی خاص it doesn't make sense. ہم کہتے تھے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, ٹھیک ہے, ایشو سارا یہ ہے. It boils down to one point. نہ ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے گورنمنٹ بنائی تھی, نہ ہم نے ان کو بجٹ دینا تھا, ہم نے تو 2023 میں اپنا الیکشن لڑنا تھا. تو معذرت کے ساتھ یہ بات تو ان کی ادھر ہی فال فلیٹ ہو گئی. ان کو بہت شوق تھا حکومت کرنے کا, they couldn't wait till 2023, تو اب بھگتے. Simple as that. Unprepared, incompetent, corrupt. اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں. But since بہت ساری باتیں ہوئی, let me give you a couple of pointers, اور اس پہ پھر جو بے شک بحث ہو. پہلی بات, 40 سال جو لوگ پاکستان کی سمت نہیں بدل سکے, 40 سال یہ ماشاءاللہ جو ان کی بہت ہی تجربہ کار حکومتیں, باپ بیٹا چاچا گرینڈ سن سب مل کے بھی ان لوگوں نے پاکستان کی کوئی ایگریکلچر انڈسٹری سروسز پالیسی ماشاءاللہ نہیں کر پائے. ہم ڈیفیسٹ میں ہی جاتے رہے. ساؤتھ افریقہ 27 سال سے آزاد ہوا ہے اور ان کی ابھی ایکسپورٹ ہے $30 ارب. پاکستان 75 سال سے انگریزوں سے فارغ ہے اور ماشاءاللہ ہماری ایکسپورٹ ان کے ٹائم پہ $21 بلین پہ گر چکی تھی. سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ کمپیٹنس. یہ جو بھی کہے نا اس کو آپ زیرو سے ضرب دے دیں. نیکسٹ پوائنٹ, ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے. کووڈ کس کے ٹائم پہ آیا تھا؟ خان صاحب کے ٹائم میں آیا تھا, اور کووڈ میں ہماری اس کے باوجود 6% گروتھ ہوئی ہے. 20 جون 2020 کو آتا ہے آرٹیکل کہ ڈسپائٹ کووڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج از دا بیسٹ اسٹاک ایکسچینج ان ایشیا. اور آج کا آپ اخبار دیکھ لیں, پاکستان از دا ورسٹ اسٹاک ایکسچینج. یہ سگنلنگ ہے. تیسری بات, انہوں نے بات کی انڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی. میں نام نہیں لوں گی اس بندے کا, بٹ وہ اور میں ایک ہی انکم ٹیکس دیتے تھے. جس سال میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھی, میں 36 لاکھ روپے انکم ٹیکس دے رہی تھی, وہ بندہ بھی دے رہا تھا. فرق صرف یہ تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا تھا, اور وہ $5.5 ملین کی گھڑی پہنتا تھا, اور وہ ہر سال اپنے بزنس کو لاس میں ڈکلیئر کرتا تھا. اچھا ماشاءاللہ ان کی آج کل ایک اسپوکس پرسن ہے جو سن لیں, آج سن لیں. ہاں جی, تو ذرا پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ کون سی قابلیت لائے تھے. ٹھیک ہے سنانا صاحب, I apologize, I've run short of time. بہت much اور جڑے ہیں نکلنا ہے, تو اگلی حکومت کے لیے یہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں, اگلے سال میں جو ہے وہ بڑا امتحان ہوگا کہ وہ کیا نکال سکتے ہیں یا نہیں, اور اسی پر جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے الیکشن کا بھی جو ہے وہ انحصار ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.